नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है जिन्नात क्या हैं। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी कर दें और बेल को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसको अपने मिलने जुलने वालों में और अजीज़ व कार में शेयर भी कर दें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं अपने मौजू की तरफ कि जिन्नात क्या हैं। जिन्नात जो हैं ये अल्लाह ताला की पैदा की हुई एक मखलूक है। जैसे इंसान एक अल्लाह ताला की मखलूक हैं और ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं। जिस तरह इंसान खाता पीता है, बच्चों को जन्म देता है, इसी तरह जिन्नात भी खाते पीते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं। इंसान की ग़िज़ा बेहतरीन है जबकि जिन्नात की ग़िज़ा गोबर, लीद और हड्डियाँ हैं। जिन्नात में अक्सर शरारती किस्म के जिन्नात होते हैं जो इंसानों से छेड़खानी करते हैं। वो हमें देख सकते हैं लेकिन हम उनको नहीं देख सकते। उनके जिस्म भारी भरकम, जिस तरह समुद्री जानवर सी लायन की तरह होते हैं। जैसे पानी की मशक होती है, गोश्त के बड़े बड़े लोथड़े होते हैं, इस तरह उनके जिस्म होते हैं। दुनिया में उनकी तादाद इंसानों से कहीं ज़्यादा है। उनमें इंसानों की तरह कोई मुसलमान होता है, कोई हिंदू होता है, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई यहूदी। जिस तरह इंसान मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में मुनक़सम है, इसी तरह जिन्नात भी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में मुनक़सम है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का वाज़ेह इरशाद है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। इससे ये मालूम पड़ा कि इंसान और जिन्नात के अलावा कोई दूसरी मखलूक जैसे चुड़ैल या कोई भदरू या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये जिन्नात जो हैं, अल्लाह ताला ने इनको इतनी ताकत दी है कि वो अपनी शक्ल को बदल सकते हैं, अपने आप को किसी भी सूरत में ला सकते हैं। ज़्यादातर ये सांप की सूरत में होते हैं। घर में अगर सांप नज़र आए तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ यानी कि सांप को मारने में थोड़ा सा वक्फ़ा रखते, क्योंकि ये जिन्नात जो हैं ये सांप की शक्ल में भी आ जाते हैं और अगर थोड़ी देर में ये गायब हो जाए तो समझें कि जिन है, ना गायब हो तो उसको आप मार दें, क्योंकि जो इंसान को नुकसान पहुंचाती है उसको मारना बेहतर है। तो नाज़रीन मोहतरम, इंसान को अल्लाह ताला ने बेहतरीन शक्ल सूरत से नवाजा है। जिन्नात की इश्काल जो होती हैं वो बहुत डरावनी किस्म की होती हैं। जिस तरह उनके जिस्म भुरभुरे से, बदे से होते हैं, इसी तरह उनकी शक्लें भी होती हैं। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने बेहतरीन शक्ल में पैदा फरमाया।
اور جنات سے افضل بنایا، عقل میں، فہم میں، حکمت میں، علم میں، شعور میں، غرض ہر معاملے میں انسان کو فضیلت دی۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں جس کو انسان پر فوقیت دی گئی ہو۔ ہزاروں لوگوں سے جان پہچان ہونے کے بعد بھی انسان اپنے آپ کو اتنا معتبر نہیں سمجھتا جتنا ایک جن سے دوستی ہونے کے بعد اپنے آپ کو معتبر سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دی کہ آپ کا ہر چیز پر کنٹرول تھا، جنات پر، چرند پرند پر، ہواؤں پر، غرض کے ہر چیز پر آپ کا کنٹرول تھا۔ علم کے ناطے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کنٹرول دیا۔ جب تخت بلقیس کا معاملہ آیا تو تمام جنات جو بڑے بڑے جنات تھے وہ خاموش ہو گئے، لیکن ایک جن جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، اس نے وعدہ کیا کہ میں پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ یہ علم ہی تھا جس کے بل بوتے پر اس نے ایسا کر دکھایا۔ اور اسی طرح جب ہیکل سلیمانی تعمیر ہو رہا تھا تو جنات دن رات اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ 6 مہینے تک وہ دن رات لگے رہے، اس سے پہلے بھی کرتے رہے، لیکن اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی اور وہ عصا کے سہارے کھڑے رہے، اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان ہماری نگرانی کر رہے ہیں، اور وہ کام میں جٹے رہے۔ یہ تو ان کو تب پتہ چلا جب اس عصا کو دیمک نے کھا لیا اور وہ گر پڑے، یعنی کہ ان کو اتنا بھی شعور نہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا بھی عقل فہم نہیں دی کہ وہ اندازہ لگا سکتے کہ حضرت سلیمان فوت ہو چکے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ سامنے کھڑے ہیں، ہماری نگرانی کر رہے ہیں اور وہ کام کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اس علم سے نوازا ہے۔ قرآن پاک ہمارے پاس بہترین کتاب ہے جس کے ذریعے ہم ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، اور راستے میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابی وقاص نام میں رکھا، سعد ابی وقاص، ان کو ایک حصار کیا تھا کہ اول و آخر درود پاک پڑھیں اور الحمدللہ رب العالمین جو ہے سورہ فاتحہ یہ 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے گرد حصار باندھ لیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ 11 دفعہ پڑھ کے سورہ فاتحہ حصار باندھ دیا، اور فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں اس حصار سے باہر نہیں نکلنا، اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو سعد ابی وقاص نے دیکھا کہ پرندوں کے جھنڈ نیچے اتر رہے ہیں، اور
جب کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور ان کو حصار سے باہر نکالا، انہوں نے پوچھا یا اللہ کے نبی کیا ماجرا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات تعلیم کے لیے آئے تھے، اگر میں تمہیں حصار میں اس لیے چھوڑ گیا تھا کہ وہ جنات تمہیں نقصان نہ پہنچائیں، تمہیں اچک نہ لیں۔ ناظرین محترم، یہ جو قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ دیا ہے، اس کو پڑھ کر ہم جنات کے ہر شر سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ جنات جو ہیں اس سے گھر کو پاک کر سکتے ہیں۔ کلام خدا سے ہم کسی بھی شریر جن کو قابو کر سکتے ہیں۔ اگر کسی انسان پر مسلط ہو جائیں، کوئی جن اگر کسی انسان پر مسلط ہو جاتا ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی پلکیں نہیں جھپکتا۔ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے، پلکیں نہیں جھپکے گا۔ اور دوسرا، اس کے پاس ایسی بو آئے گی جیسے گوشت کو کوئلوں پر بھونتے ہیں تو اس کی اسمیل آتی ہے، اسی طرح اس کے پاس سے اسمیل آئے گی۔ تو سمجھ لیں کہ اس پر جن کا اثر ہے، اور اس کا علاج جو ہے قرآن پاک میں ہے۔ اسی طرح جس پر جادو کیا ہو وہ اس طرح بوجھل ہو جاتا ہے، اس کا جسم اتنا بوجھل ہو جاتا ہے کہ وہ پلکیں نہیں اٹھا سکتا، اور اس کے پاس سے اس طرح بو آئے گی جیسے کھالوں میں سے بو آتی ہے۔ اکثر سانپ کے اپنا روپ میں یہ نمودار ہوتے ہیں۔ اگر اس پر نظر پڑ جائے کسی سانپ، گھر میں کوئی اگر سانپ نکل جائے تو فوراً اس کو نہیں مارنا چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ گھر میں اگر کوئی سانپ نکل آتا تھا تو اس کو فوراً نہیں مارتے تھے، کچھ دیر دیکھتے تھے، اگر وہ جن ہوتا تو خود بخود غائب ہو جاتا، اور اگر سانپ ہوتا تو پھر اس کو وہ غائب نہ ہوتا اور اس کو مار دیتے۔ اگر گھر میں کبھی ایسا سانپ نظر آ جائے تو اللہ اکبر کا ورد رکھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، جنات کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت کہ اگر ہم ان کو جیسی ان کو حیت عطا کی گئی ہے، شکل و صورت عطا کی گئی ہے، ہم تو کیا ہمارے بچے بھی ان سے ڈر جاتے اور وہ سہمے رہتے۔ اس سے انسانی مخلوق پر ان کا دبدبہ بیٹھ جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کی شکل سے، انسانوں کی آنکھ سے اوجھل رکھا۔ انسانی روپ میں آ جائے، اگر جن انسانی روپ میں آ جائے تو وہ انسان سے زیادہ پاورفل نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المال کے نگران تھے تب آپ نے ایک جن کو قابو کر لیا تھا کہ وہ چوری کرنے آیا، تو آپ نے اس کو قابو کر لیا۔ تو ناظرین محترم، جنات سے چھٹکارے کا جو قرآن پاک میں
سورہ فاتحہ ہے، آپ اس کو پڑھ کر حصار باندھ لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ دوسرا منزل ہے، منزل پڑھ کر گھر کے چاروں کونوں میں پانی چھڑکا دیں تو انشاءاللہ اس گھر سے جنات دور چلی جائیں گے۔ ویسے بھی یہ کسی کو فضول تنگ نہیں کرتے، اگر ان کے ساتھ چھیڑخانی کی جائے تو پھر یہ چھیڑخانی کرتے ہیں، ادروائز یہ کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ تو یہ تھا ناظرین محترم جنات کے بارے میں جو کچھ تھا وہ بیان کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر کسی شریر جن سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ آپ سب کے لیے نیک اور جائز اچھی دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔